बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 59वें हिस्से का आगाज़ करेंगे। इस वक्त हम इस किताब के जिस बाब को पढ़ रहे हैं उसका नाम है सादी। आइए शुरू करते हैं। एक और शाम के करीब नीम छत्ती में लेटे हुए अली को याद आ गया कि उसे मंसर से मिलने जाना है। चूंकि खसूसी तौर पर मंसर ने तय कर रखा था कि उस रोज वो दफ्तर में मिलेंगे, लेकिन हिम्मत ना पड़ी। उसने उठने की कोशिश की लेकिन उठना मुहाल था। चलो ना सही, उसने सोचा कोई बहाना बना दूंगा, और वो फिर लेट गया। दफतन इसे फिर ख्याल आ गया, ना गया तो मंसर समझेगा कि कोई खसूसी बात है और दोपहर का वाक़या उसकी नज़र में हकीकत का रूप इख्तियार कर लेगा और वो समझेगा कि वाकई अली सफ़ेद मंजिल में गया था। नहीं नहीं, वो उठ बैठा। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मंसर पर यह जाहिर ना होने पाए कि मैं वहाँ जाता हूँ। शाम के वक्त जब वो मंसर के दफ्तर में पहुंचा तो मंसर के तबई इखलाक के बावजूद उसके अंदाज से तलखी का इजहार हो रहा था। मैं फारिग हो लूं तो अभी चलते हैं, मंसर ने हस्बे मामूल कहा। आज परेशान मालूम होता है, शायद दोपहर के वाक़े के मुताल्लिक कबीदा खातिर है। जरूर मुझसे इस्तफसार होगा। नहीं, मैं कभी तस्लीम नहीं करूंगा। अली सोच रहा था, इसमें अम्मा की इज्जत का सवाल है। अम्मा कितनी काबिल ताज़ीम है, लेकिन अमान ने अम्मा का भी ख्याल नहीं किया। न जाने कौन है वो अमान। फिर वो मंसर की तरफ देखने लगा। मंसर अपने काम में मसरूफ था। वही हसीन और पुरजहानत चेहरा, वही शान इस्तगना, वही वकार। लेकिन इन सब पर पजमुर्दगी का पर्दा पड़ा हुआ था। उसकी मुस्कुराहट में जाज़बियत के बावजूद शिकस्तगी की झलक थी, जैसे पैमाने में बाल आ गया हो। अली ने शिद्दत से महसूस किया कि मंसर दुखी था, अगरचे वो अपने दुख को छुपाने की कोशिश में शिद्दत से मसरूफ था। परेशान से दिखते हैं आप, उसने मंसर से कहा। वो चौंका। हाँ? उसने हंसने की कोशिश की। आज ऐसा काम आन पड़ा है कि तो दफ्तरी परेशानी है, अली ने कहा। और क्या हो सकता है, वो बोला। लेकिन अली ने महसूस किया कि वो बात टाल रहा है। जाहिर था कि इसके एहसास वकार पर ज़रब पड़ी है, वरना दफ्तरी मामलात को इतनी अहमियत कौन देता है। और फिर मंसर, ज़रूर ये दोपहर के वाक़े का असर है। अली ने महसूस किया कि तमाम तर जिम्मेदारी अली पर आयद होती है। वही इनकी परेशानी और दुख का बायस है। एहसास गुनाह से इसकी नस नस भीग गई। जब वो होटल में बैठे हुए थे तो दफतन मंसर ने कहा, क्या इत्तेफाक से आज आप हमारी गली से तो नहीं गुजरे थे? अली चौंका और सोचने लगा। मंसर का सवाल इसकी खुश इखलाकी पर दलील था। मेरा मतलब है, मंसर ने कहा, शायद आप उधर से गुजरे हों। अली का जी चाहता था कि चला चला कर कहे, नहीं नहीं, ये बोहतान है, दरोग बयानी है। लेकिन मंसर के दुख भरे चेहरे को देखकर न जाने से क्या हुआ, इसने असबात में सर हिला दिया। तो आप उधर गए थे? जी। घर गए थे? जी हाँ। वो सोच में पड़ गया। खुद से गए थे? इसने सर उठाकर पूछा। जी हाँ।
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بولا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں یا خود سے گیا تھا؟ بیرا، وہ چلایا، ایک بڑا، بیرا، جلدی ایک بڑا۔ تعارف۔ اس روز واپسی پر منصر ایلی کو اپنے گھر لے گیا۔ اسے کمرے میں بٹھا کر اس نے آوازیں دینا شروع کر دیا۔ امان صاحب ہوں تو انہیں ذرا نیچے بھیجیے، ابھی۔ امان ایک اونچا لمبا جاٹ نما شخص تھا۔ انداز میں وہ بات نہیں تھی جو منصر اور سعدی میں بدرجہ اتم نظر آتی تھی۔ آئیے آپ کو اپنے نئے دوست سے ملواؤں، منصر نے کہا۔ یہ ہیں الیاس صاحب۔ امان چونکا، لیکن جلدی اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ آپ میرے عزیز ہیں، منصر نے امان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بھائی ہی سمجھ لیجئے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ذمہ دار ہیں اور میں مزدور۔ امان نے کوئی استفسار نہ کیا، بلکہ چپ چاپ بیٹھ کر ایلی کو بغور اور بے تکلف دیکھنا شروع کر دیا۔ غالباً وہ ایلی کو جانچ رہا تھا۔ ایلی کو یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو دوپہر کے وقت شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا اور پھر بندوق لے کر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ امان صاحب کا گاؤں یہاں سے کچھ زیادہ دور نہیں۔ اگر آپ کبھی ان کے ہمراہ گاؤں جائیں تو آپ کو معلوم ہو کر ذمہ دار کس شے کا نام ہے۔ منصر ہنسنے لگا۔ اگر یہ جلال میں ہوں تو میز پر پڑا ہوا کانچ کا گلاس جل ترنگ کی طرح بجنے لگتا ہے۔ اور ہاں، منصر نے کہا، آپ میرے دوسرے بھائیوں سے ملے ہی نہیں، ان سے بھی تعارف ہو ہی جائے تو اچھا ہے۔ آج اتفاق سے آپ یہاں آئے ہیں تو ان سے بھی مل لیجئے۔ امان صاحب، آپ اوپر جائیں تو انور اور محمد علی کو بھیج دیں۔ شکریہ۔ امان اٹھ بیٹھا اور جواب دیے بغیر چلا گیا۔ انور ایک شوخ نوجوان تھا جس کی آنکھیں بے حد جاذب تھیں۔ اس کے خد و خال بہت موزوں تھے۔ ان دنوں وہ کالج میں پڑھتا تھا۔ محمد علی کی آنکھیں دکھنے والی تھیں، انور کی طرح دیکھنے والی نہیں۔ اس کے چہرے پر خوابوں کا دبیز پردہ پڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے یہ خوابوں کی بستی سے باہر نکل کر حقائق کی دنیا کو دیکھنے سے گھبراتا ہو۔ وہ وائلن کا رسیا تھا اور اس کے انداز میں برہا کے گیت کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ باقی رہا رانا، منصر کے تعارف کرانے کے بعد کہ وہ یہاں نہیں ہے، لہٰذا اس وقت ان سے ملاقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ شاید سوچ رہے ہیں کہ یہ تعارف کیوں کرائے جا رہے ہیں آپ سے۔ آپ سے یہ الفاظ خود ہی کہہ دوں تو کیا حرج ہے کہ ہم نے آپ کو اپنا لیا ہے الیاس صاحب۔ ذرہ نوازی ہے، ایلی نے کہا۔ نہیں، اس میں ذرہ نوازی کی بات نہیں۔ عام حالات میں شاید آپ کو درخور اعتنا نہ سمجھا جاتا۔ حالات کا تقاضا ہے کہ آپ کو اپنایا جائے، اور اگر اپنایا جائے، یعنی اگر اپنانا ہی ہے، تو کیوں نہ فراخ دلی کو کام میں لایا جائے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ والدہ صاحبہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر بات شروع کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ان کے تابع فرمان ہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ دیکھیے، وہ پھر جوش میں بولا، اس سے یہ اندازہ نہ لگا لیجئے گا کہ یہ ایک وعدہ ہے کسی قسم کا، واضح یا مبہم وعدہ۔ اس سلسلے میں کرنے کا میں مجاز نہیں ہوں، کیونکہ اس معاملے میں میری کوئی حیثیت نہیں۔ البتہ یہ ہمارے خلوص کا نشان ضرور ہے۔ ہم سب مخلصانہ کوشش کریں گے، کیونکہ آخری فیصلہ والد صاحب نے کرنا ہے جو اس وقت یہاں نہیں ہیں،
اور جنہیں ابھی تک حالات کے متعلق مطلع نہیں کیا گیا، نہ جانے انہیں کب مطلع کیا جا سکے گا، کیونکہ دانش مندی کا تقاضا ہے کہ یہ بات والد صاحب کی خدمت میں کسی احسن انداز سے پیش کی جائے۔ خیر، اب آپ سفید منزل میں آ سکتے ہیں، لیکن مناسب ہوگا کہ آپ یہاں اس وقت تشریف لایا کریں جب میں یہاں موجود ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس چھوٹی سی تفصیل کو اہمیت دیں گے۔ اس روز ایلی نو گھر پہنچا تو اس کے خیالات بے حد پریشان تھے۔ راست کو اس روز کے واقعات کس قدر عجیب تھے۔ سفید منزل کے تمام افراد کس قدر انوکھے اور دلچسپ تھے، اور ان کے کرداروں میں کس قدر تنوع تھا۔ خاموش غم زدہ باجی، زندگی اور رنگینی سے بھرپور سادی، محبت اور خلوص بھری والدہ، رنگ اور وقار سے پر منصر، اور سادہ اور پرجوش امان۔ ذہنی طور پر وہ سب ایک دوسرے سے دور تھے، لیکن جذباتی طور پر وہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کے مصداق تھے۔ مسلسل 2 روز تک ایلی ان بیتے واقعات کو ذہن میں دہراتا رہا۔ گزشتہ چند ایک ہفتوں میں کیا واقعات بیت گئے تھے، اسے یقین نہیں پڑتا تھا کہ وہ واقعات اس پر بیتے ہیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایلی نہ ہو بلکہ کوئی اور ہو۔ وہ اپنی شخصیت کا دو رخا پن شدت سے محسوس کرنے لگا تھا۔ تیسرے روز ڈاک سے اسے سادی کا خط موصول ہوا، جس میں سادی نے اس کی راست گوئی کا مذاق اڑایا تھا۔ لکھا تھا، میرے راست کو میں بناتی ہوں، آپ بگاڑتے ہیں، میں چنتی ہوں، آپ بکھیرتے ہیں، میں سیتی رہوں، آپ کاٹنے میں مصروف رہیے۔ دیکھیے کہیں آپ پر جھوٹ بولنے کا فرد جرم نہ لگ جائے۔ چاہیے کچھ بھی ہو، آپ اپنی راست گوئی قائم رکھیے گا۔ توبہ، آپ کی اس روز کی راست گوئی کی وجہ سے کتنا ہنگامہ برپا ہوا۔ اتنا ہنگامہ ہوا کہ امان صاحب کی بندوق بھی بھول گئی۔ ایک راستہ نکالا تھا، وہ بھی آپ نے مسدود کر دیا۔ کئی بار کہہ چکی ہوں کہ انہیں براہ راست آپ سے کوئی لگاؤ نہیں۔ ان کا بس چلے تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ یہ تو محض میری وجہ سے ہے، لیکن آپ ہیں کہ راستے سے لگن لگا رہے ہیں اور منزل کو بھولے جا رہے ہیں۔ اس طرح آپ کھو جائیں گے اور میری کوششیں بے اثر ہو جائیں گی۔ مگر آپ ایسا نہیں کریں گے، کہہ جو دیا نہیں کریں گے، خدا کے لیے ایسا نہ کیجیے۔ سادی کا خط پڑھ کر ایلی کو بے حد افسوس ہوا۔ ظاہر تھا کہ اب سادی سے ملاقات نہ ہوگی۔ ادھر منصر بھی 2-1 روز کے لیے باہر چلا گیا تھا، لہٰذا اس سے ملاقات کی صورت بھی نہ رہی تھی۔ ایلی نے کتابوں کی طرف توجہ مبذول کی، لیکن اس کا دل مطالعہ سے اچاٹ ہو چکا تھا، لہٰذا امتحان کی تیاری کرنے کا سوال پیدا نہ ہوتا تھا۔ سارا دن وہ نیم چھتی میں کتاب اٹھائے پڑھا سوچتا اور پھر تھک کر پڑ جاتا۔ وقت اس کے لیے گویا تھم گیا تھا، کسی چیز میں دلچسپی باقی نہ رہی تھی۔ ناؤ گھر پھیل کر جہاز بن گیا تھا، اور وہ جہاز کسی نامعلوم سمت میں بہہ رہا تھا، بے مقصد، بے مصرف۔
منزل اور راہی۔ امتحان ختم ہونے کے بعد وہ سب اپنے گھر جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ جا اور جمال جا کے لیے کہیں سے آنے میں قطعی طور پر دلچسپی نہ تھی، البتہ بھا، پال اور جمال تینوں خوش تھے۔ وہ ہمیشہ کے لیے ناؤ گھر چھوڑ رہے تھے۔ ایلی سوچتا رہا اور آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ علی پور جانے سے پہلے وہ سفید منزل جائے گا تاکہ منصر سے آخری ملاقات کر سکے۔ دل ہی دل میں وہ چاہتا تھا کہ جب وہاں پہنچے تو منصر موجود نہ ہو اور سعدی اسے جنگلے سے دیکھ لے اور وہ دونوں اس چھوٹے کمرے میں جا بیٹھیں اور سعدی اس کی راست گوئی کا مذاق اڑائے۔ لیجیے باجی، آ گئے ہمارے راست گو۔ جھوٹ صرف ہم سے بولتے ہیں، دوسروں سے نہیں، کیوں جی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب وہ امتحان سے فارغ ہو کر سفید منزل میں گیا تو وہاں انور اور محمد علی کے سوا کوئی نہ تھا۔ انور نے اسے بتایا کہ وہ سب ہسپتال گئے ہوئے ہیں، لیکن کوشش کے باوجود وہ یہ نہ معلوم کر سکا کہ آخر وہ ہسپتال کیوں گئے تھے۔ اسی روز امتحان کے بعد منصر اسے ملا تھا۔ امتحان کے دوران میں منصر اسے تقریباً روز ملتا رہا تھا۔ پہلے روز جب ایلی پرچہ دے کر وہاں سے نکلا تھا تو اس نے دیکھا تھا کہ سامنے منصر اپنی سائیکل پر آ رہا ہے اور منصر نے حسب عادت کہا تھا، کیا عجیب اتفاق ہے، میں ابھی لنچ کھا کر آ رہا تھا۔ آئیے آئیے چلیے، آپ کو لے چلوں، کہیے پرچہ کیسا ہوا؟ اس کے بعد ان کا معمول ہو گیا تھا کہ عین اس وقت منصر لنچ کھا کر ادھر سے واپس آتا جب ایلی کے پرچے کا وقت ختم ہوتا تھا۔ وہ سرسری طور پر اسے پوچھتا، کہیے پرچہ کیسا ہوا؟ اس روز بھی وہ اس سے ملا تھا اور سرسری طور پر پوچھنے کے بعد اس نے کہا تھا، تو آج آپ جا رہے ہیں؟ اور ناؤ گھر کے دروازے پر اسے موٹر سائیکل سے اتار کر کہا تھا، اچھا الیاس صاحب، خدا حافظ، خط تو آپ لکھا ہی کریں گے، میرا مطلب ہے جب کوئی ضروری بات ہو، اور آپ تو لاہور آتے ہی رہتے ہوں گے، علی پور قریب ہی تو ہے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اس روز منصر نے تو ہسپتال کی بات نہ کی تھی۔ ایلی محروم واپس آ گیا۔ اس کا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ سامان باندھے یا جانے کی تیاری کرے، لیکن سب تیاریوں میں مصروف تھے اور وہ لاج چھوڑ رہے تھے۔ ناچار اسے بھی تیاری میں مصروف ہونا پڑا، لیکن اس کی تمام توجہ گلی کی طرف لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ لوگ کب ہسپتال سے واپس آ جائیں، لیکن گاڑی کا وقت آ گیا اور گلی میں سے موٹر یا تانگا نہ گزرا۔ ناچار وہ جاہ اور بھا کے ساتھ تانگے میں سوار ہو گیا۔ اس نے ناؤ گھر اور سفید منزل پر آخری حسرت بھری نگاہ ڈالی۔ اس وقت ایلی نے محسوس کیا جیسے وہ منزل کو چھوڑ کر راہی بن رہا ہو۔ منزل اس کے سامنے تھی، لیکن وہ متضاد راستے پر جانے پر مجبور تھا۔ کالی سڑک دوڑے جا رہی تھی۔ گھوڑے کے سم یوں بج رہے تھے جیسے کوئی چھاتی پیٹ رہا ہو۔ ریل گاڑی کے پہیے اس پر ہنس رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ لاہور سمٹ رہا تھا۔ نیلا آسمان چاروں طرف سے یورش کر رہا تھا، چھائے جا رہا تھا، مسلط ہوا جا رہا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔